अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। 26 नवंबर 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी गई थी और ये टेलीविज़न हमेशा इंसानियत की बका और फलाह का काम करता रहा। इस टेलीविज़न से आपने देखा कि मोहब्बतों का सफ़र जो हमने 1964 में जारी किया था, आज भी जारी और सारी है। पाकिस्तान के तमाम तबकात, चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में ये आवाज़ सुबह शाम गूंजती रहती है। मुख्तलिफ़ फ़नकारों की तरफ से, दस्तकारों की तरफ से इल्म व अदब के ये ख़जाने लुटाने वाला इदारा आज भी ज़िंदा ताबिंदा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। इस टेलीविज़न सेंटर ने आवाम के लिए अच्छे प्रोग्राम दिए, ड्रामे, गीत और इल्म व अदब के, मौसीकी के सब प्रोग्राम दिए। लोगों ने प्रोग्रामों को देखा फैमिली के साथ बैठ के और इसे फैमिली चैनल का नाम दिया गया। आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया के कोने कोने में देखा जाता है, सुना जाता है और पसंद किया जाता है। आइए नाजरीन, इस सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ़ फ़नकारों से, आर्टिस्टों से और मुख्तलिफ़ लोगों से बात करते हैं कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न की इस सालगिरह के मौके पर क्या कहते हैं और उनके जज्बात क्या हैं। आइए उन्हीं के पास चलते हैं। मैडम, पाकिस्तान टेलीविज़न एक पहचान पूरे पाकिस्तान की, आपका इदारा और पीटीवी का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा जब आपका इदारा वजूद में आया? पीटीवी ने हमारा इतनी मुआवनत इसलिए की कि पीटीवी की आउटरीच इस वक्त भी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। सबसे ग्रास रूट लेवल के ऊपर पीटीवी देखा जाता है। तो ये पीटीवी को ही क्रेडिट जाता है कि लोक विरसा की अगर जान पहचान ग्रास रूट लेवल तक है। हमारे लोग म्यूज़ियम को जानते हैं, हमारे काविशों को जानते हैं, फोकलोर को कंपाइल करने की, फिर इसकी प्रोजेक्शन की, फिर हमारे लोक मेले की जो इतनी अहमियत है और इसकी जो भी कंट्रीब्यूशन है फोकलोर और ट्रेडिशनल हेरिटेज को महफूज करने में और से जुड़े लोगों को रोज़गार फ्राहम करने में जो लोक विरसा का कंट्रीब्यूशन है, उसमें पीटीवी अच्छी प्रोजेक्शन के ज़रिए हमारे इदारे को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। क्लासिकल घरानों के लोगों की बहुत सारी शिकायत हैं कि उनको सिविल अवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं। उन घरानों के लोगों को और ख़ासकर क्लासिकल म्यूज़िक का एक स्लॉट रखा जाए कि जहाँ पर लोगों के कानों को ऑथेंटिक और ओरिजिनल म्यूज़िक सुनने का रसिया बनाया जाए। आज हमारे लोग जो है पॉप म्यूज़िक के शैदाई हैं, आज क्लासिकल म्यूज़िक के शैदाई नहीं है। और ये बात दुनिया जानती मानती है कि जो लोग रियाजत क्लासिकल म्यूज़िक से करके आते हैं वही बड़ा नाम बनाते और कमाते हैं। आज भी पाकिस्तान फ़ख्र के तौर पे उन लोगों को पेश करता है जिन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर रियाजतें की, वहाँ से अपना नाम, वहाँ से चाहे आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात करें, फ़रीदा ख़ानम साहिबा की बात करें, आप मैडम नूरजहां की बात करें, जितने बड़े नाम हैं, ये वो नाम हैं जिन्होंने क्लासिकल सीखी तो फिर दुनिया में पॉप में भी नाम कमाया, फिल्मी म्यूज़िक में भी नाम कमाया और अब म्यूज़िक को नई जहतों से रोशनास कराया। आपकी पहली अपीयरेंस पाकिस्तान टेलीविज़न पे कब हुई थी और कौन सा प्रोग्राम था, कुछ याद है? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मेरी पीटीवी पे ही हुई थी, तौसीक हैदर साहब के साथ हुई थी और वो हमारे लोक मेला की के लिए ही थी कि लोक मेला की पब्लिसिटी की जाए। और अभी भी जो पीटीवी को कमाल हासिल है कि वो हर जगह पे मौजूद है, पाकिस्तान के हर उस गोशे में मौजूद है जहाँ अखबार नहीं जाते या जहाँ स्कूल मौजूद नहीं है, वहाँ पर पीटीवी देखा जा सकता है। तो पीटीवी के हाथ में इस वक्त भी बहुत कुछ है कि वो उस मुल्क की जुल्फ़े परेशान को संवारने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आप पीटीवी की जो खिदमात हैं, जो सालगिरह है, उस हवाले से क्या कहें? शुरू से लेकर अब तक लोक रवायात हैं, जो हमारे मुख्तलिफ़ त्यौहार हैं, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, उसमें पीटीवी ने हमेशा लोक विरसा का साथ दिया है और हमने भी, हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में पीटीवी को इन्वॉल्व रखें। शुरू में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था, अब बहुत ज़्यादा चैनल हैं। इनफरादियत क्या है, आप क्या समझते हैं पीटीवी में और दीगर चैनल में इनफरादियत क्या है? देखिए, कमर्शियलिज़म का दौर है। मसला सिर्फ इतना है कि जो एक काज़ के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न का ये है कि वो पाकिस्तानी कल्चर को, जो हमारी इक़दार हैं, उनको आगे किस तरह लेके जाना है। सोसाइटी की इक़दार जब ख़त्म हो जाती हैं तो कुछ नहीं रहता, हम रूट्स के साथ चलते हैं, चाहे वो लोक विरसा हो, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन हो। तो हमें देही इलाकों में हम जाते हैं, देही लोगों के साथ काम करते हैं, उनका जो इंडिजिनस फोक कल्चर है उसको हम प्रमोट करते हैं और उसको कौमी सतह पे
لے کے آتے ہیں. جو دوسرے چینلز ہیں واقعی ان کا بہت کردار ہے پاکستان میں، میڈیا نے بہت ترقی کی ہے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اپنا مقام ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اس سالگرہ کے موقع پر آپ کیا کہیں؟ ہمارے اس پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگ پی ٹی وی میں گئے جو آگے نکلے. خطہ پٹھوار میں اس لحاظ سے بڑی سرخیز سی ایک سرزمین ہے جس نے بہت سارے آرٹسٹ پیدا کیے، جیسے آپ کے طفیل نیازی صاحب، اللہ میاں ان کو جنت میں جگہ دے، وہ تھے. ڈیفینیٹلی وہ تو ٹی وی کی ایک پہچان تھے. شروع میں جب لائیو جاتا تھا اور ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت بھی وہ لائیو پروگرام جا کے کیا کرتے تھے ادھر. اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے جاوید نیازی، بابر نیازی، انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا. تو ڈیفینیٹلی یوں اس کہنے میں حرج نہیں ہوگا کہ یہ سارے آرٹسٹ جتنے بھی ہیں ہمارے، یہ سارے پی ٹی وی نے ہی ان کو ایک پلیٹ فارم دیا. جیسے ابھی قربان نیازی صاحب، اللہ میاں ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے پی ٹی وی سے ہی ایک اچھا مقام حاصل کیا اور پی ٹی وی پہ جا کے وہ کام کرتے رہے. اسی طرح خطہ پٹھوار کے بہت سارے فنکار ہیں آپ کے ڈرامے سے ریلیٹڈ. بلکہ یوں بھی کہنا چاہیے کہ پی ٹی وی نے صرف ایک زبان میں نہیں، ریجنل لینگویج میں بھی بہت کام کیا ہے. اختر امام رضوی صاحب کے پٹھواری زبان میں لکھے ہوئے ڈرامے، آپ کے ارشد چہال صاحب کے ڈرامے، پنجابی، پٹھواری، اردو، تو جو پورے صرف لوکل ایریا میں نہیں یا پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں. بہت سے نئے ٹیلنٹ کو جو پہلے ادھر پرفارم کرتا ہے ہمارے اسٹیج پہ، ہمارا اسٹیج اس میں کہنے میں کوئی حد تک محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اس طرح سے واسٹ نہیں ہے جس طرح سے آپ کا پی ٹی وی ہے. پی ٹی وی تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے نا. ہمارے پروگرام تو لائیو ہوتے ہیں اور ایک خاص طبقہ دیکھتا ہے، ان کو ایک خاص علاقائی ثقافت ہے جیسے ایک خاص علاقے میں ہے. تو پی ٹی وی کو تو پوری دنیا میں ایک پاپولر ہے اور ایک چینل ہے جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، جس کی ماشاءاللہ اتنی اچھی ریٹنگ ہے. تو یہ تو کہنا کسی لیول پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی وی نے ہمارے لوگوں کو، ہمارے آرٹسٹوں کو، دستکاروں کو، میوزیشنز کو، گلوکاروں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس سے انہوں نے اپنا نام کمایا ہے. کچھ یاد ہے کہ پہلی دفعہ پی ٹی وی پہ کب آپ آئے؟ سر سمجھ لیں کہ میرا تو مدر اسٹیشن جو ہے وہ پی ٹی وی ہے. اس حوالے سے کہ میں نے گیسٹ ہاؤس سے ریمبو والا ڈرامہ چلا تھا، اس سے پہلے ایک ڈرامہ چلتا تھا شاکر عزیر صاحب کا، ایک کہانی بڑی پرانی. ہم نے تب سے، اس سے بھی پہلے چھوٹے چھوٹے رول میں سٹارٹ کیا تھا، لیکن جو مین کریکٹر کیا تھا وہ ایک کہانی بڑی پرانی سے. اس کے بعد گیسٹ ہاؤس شروع ہو گیا، پھر چھپر ہوٹل، پھر گڈی گڈی، پھر بے شمار پلے کیے. جتنے بھی کامیڈی پلے ہوئے تقریباً سبھی میں کام کیا میں نے اسلام آباد سینٹر سے. پھر مجھے لاہور بھی جانے کا اتفاق ہوا، کراچی سے بھی کیا میں نے. اسلام پی ٹی وی کا جہاں جہاں پہ ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، سب جگہ سے کام کیا. زیادہ تر آپ کے جو کریکٹر تھے وہ کس طرح کے؟ آپ نے المیہ زیادہ کیے، مزاحیہ زیادہ کیے، یا پھر علاقائی جو کریکٹر تھے کس طرح کے؟ میں نے اصل میں نا ہر بندے کا نا ایک ہوتا ہے ایرا ہوتا ہے. میں نے شروع سے نا کامیڈی کی ہے اور میں اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی ہوں، تو میں زیادہ نا کامیڈی پلے کیے ہیں. تو سنجیدہ رول بھی کیے ہیں بہت سے. مثال کے طور پہ ایک عین عشق ڈرامہ تھا، اس میں میرا بالکل ڈیفرینٹ رول تھا، جو ایک پاگل چلا سائیں سا ہے، لیکن لوگ کامیڈین کے حوالے سے جانتے ہیں. وہ دور تھا پی ٹی وی کا، ایک چینل تھا، رات کو ہم جو کریکٹر کرتے تھے صبح ہمیں اس کریکٹر کے نام سے آواز پڑتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک گیسٹ ہاؤس کا ایک پلے تھا ایک خواب کا راستہ، اس میں نے ایک کریکٹر، میرا نام رونقی ہے، میں رونق لگا دیتا ہوں، وہ اصغر ندیم سید صاحب کا لکھا ہوا تھا. تو وہ میں نے جب رات کو وہ میں نے پلے کیا تو اگلے دن مجھے کٹاریہ مارکیٹ سے وہ رونقی جا رہے ہیں، آج تک مجھے لوگ نا رونقی کے نام سے جانتے ہیں. آپ اپنی پی ٹی وی کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ویسے تو جی میں پریکٹیکلی تو 88 میں ٹیلی ویژن پہ آیا تھا، ڈرامے بنانا شروع کیے تھے، لیکن ٹیلی ویژن سے میرا تعلق شاید ان کی سالگرہ یعنی کہ 26 نومبر 1964 سے پہلے کا ہے. رشید حبیبی میرے والد محترم تھے، لاہور ریڈیو پاکستان میں ہوتے تھے، سینئر پروڈیوسر تھے، لوگ انہیں ایز اے قائم دین یاد رکھتے ہیں. ان کی وجہ سے میں ٹیلی ویژن کو مجھے 64 سے پہلے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جب یہ لانچ ہو رہا تھا ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان میں، تو انہوں نے ایک منٹو پارک، پہلے تو منٹو پارک ہوتا تھا جہاں پر یہ مینار پاکستان کھڑا ہے آج کل ماشاءاللہ، تو منٹو پارک میں ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا. اس میلے میں ویری فرسٹ
انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژنوں نے ایک پنڈال بنایا تھا بہت بڑا، جس کے ارد گرد کیمرے لگے ہوتے تھے اور اس کے اندر سارا عملہ تھا. تو وہ پبلک جب اپنی تصویر دیکھتی تھی کیمروں پہ، اس پہ ٹی وی پہ، تو بہت خوش ہوتی تھی. یہ 64 سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ پتہ تھا کہ اب پاکستان ٹیلی ویژن آنے والا ہے یا آ رہا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو لکشمی چوک لاہور میں جگہ جگہ پر ٹیلی ویژن لگے ہوتے تھے اور اس میں ریسلنگ چل رہی ہوتی تھی. ڈرامے تو ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، تو وہ ریسلنگ جا کے لوگ دیکھتے تھے. رش لگا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا ٹیلی ویژن لگا ہوتا تھا، لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ پاکستان ٹیلی ویژن آ رہا ہے پاکستان کے اندر. تو وہ بھی ایک بڑا ایک تھا آنر تھا میرے لیے کہ میں نے دیکھا ہوا ہے. پھر جب یہ ریڈیو پاکستان کے پچھلی طرف ایک کنٹین ہوا کرتی تھی، وہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن والوں نے عارضی طور پر اپنا اسٹیشن بنایا تھا اور وہاں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ میرے والد محترم کا پروگرام لائیو ہوا کرتا تھا. ہم لوگ کے نام سے، جس میں ناز ان کی قائم الدین اور نظام الدین دونوں بیٹھتے تھے، اور اس پروگرام میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. میں تھا تو چھوٹا، اس کو 10-12 سال کا، اور اس اسٹیشن پہ بھی میں گیا. اور پھر جب میں گھر آیا تو میری والدہ نے بتایا کہ جو کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھنے گئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ تمہاری تصویر بھی ٹی وی پر آئی تھی. تو میں سمجھتا تھا کہ میں اس وقت کا آرٹسٹ ہوں. لیکن پریکٹیکلی طور پہ میں 88 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہوا جب میں نے پہلا ڈرامہ کیا تھا کچے پکے رنگ، اور اس میں روحی بانو اور سجاد کشور صاحب تھے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں، اللہ بخشے کبھی صاحب سے لے کر آج تک کے جتنے بھی ہمارے پاس سینئر آرٹسٹ بچے ہیں، اللہ نے صحت کاملہ چنوازے، اور سب کا تعلق میرے سمیت پاکستان ٹیلی ویژن سے رہا. اور وہی ہمارے جو ہے نا، پاکستان ٹیلی ویژن ہمارا مدر اسٹیشن ہے، اور اسی نے ہمیں بوسٹ کیا، اور اسی نے ہمیں آج تک یہاں پر لا کر کھڑا کیا. وہ بہت سارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو تو مبارکباد دیں گے، تو پی ٹی وی کو کیسے؟ جی بالکل یقیناً آپ لوگ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے ہیں، اور یقیناً سب فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے جیسے ان کے ڈرامے دیکھا کرتی تھی، اب بھی دیکھا کرتی ہے، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن میں جو صاف ستھرائی ہوتی ہے وہ شاید ابھی دوسرے چینل پہ نہیں ہے. لہٰذا میں بھی کہوں گا، پرفارمنس دوں گا کہ آپ اپنے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھیں، وہ یقیناً دوسرے چینل سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. پی ٹی وی کا میوزک میں کیا رول ہے؟ ہمارے پی ٹی وی کا میوزک میں بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ پہلے ایک دور میں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اور اس میں پرانی گائیکی، کلاسیکل، فوک میں ہمارے قربان نیازی، طفیل نیازی صاحب، ماشاءاللہ ان کے میں گانے سنتا رہا، پنجابی فوک، ماشاءاللہ بادشاہ تھے وہ فوک کے. اب تھوڑا سا رجحان چینج ہو گیا ہے، وہ کلاسیکل کی طرف سے تھوڑا سا بچے ہٹ گئے ہیں، مگر کچھ بچے ایسے ہیں جو کلاسیکلی گاتے ہیں آ کے، ان میں ٹیلنٹ ہے، اور وہی اچھے سنگر بن جاتے ہیں جو اپنی گائیکی کو کلاسیکل کے انگ میں لاتے ہیں اور پورا اسے عبور حاصل کرتے ہیں. استاد رئیس کا نام نہ صرف اس خطے میں، پاکستان میں، بلکہ دنیا میں ایک بڑا متعارف نام ہے، اور جہاں بھی میوزک سے لو کرنے والے لوگ ہیں، ساز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ استاد رئیس کے نام سے واقف بھی ہیں اور ان کے فن کو پسند بھی بہت کرتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کی اس سالگرہ کے موقع پر ہم نے خصوصی طور پہ ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اور پھر ان کا وائلن اور ان پہ جو ان کی دسترس ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. استاد رئیس، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے آپ میوزک کی دنیا میں ہیں، آپ دنیا پوری میں جاتے ہیں، اس فن کو آپ پیش بھی کرتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن سے آپ کا پہلا جو پروگرام تھا وہ کب ہوا، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا اور آپ کا میوزک کا ساتھ جو ہے وہ کیسا ہے؟ مجھے ابھی تک یاد ہے، یقین مانے، مجھے وہ دھن بجائی میں نے، ایک سمی میری وار میں واری ایک ہو جمالو. تو آپ یہ سمجھ لیں 73-74 سے میں پی ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوں اور آج تک ہوں. اور زبردست. یہ رئیس بھائی، یہ آپ اس وقت جو پہلی دفعہ پی ٹی وی پہ گئے، اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن ادھر چکلالہ میں تھا؟ جی، اسٹاف روڈ تھا وہ، چکلالہ، مجھے یاد ہے، اسٹاف روڈ چکلالہ میں تھا، اور وہاں ہم نے سال ہر سال کام کیا، اور بڑے بڑے اچھے پروڈیوسر اور بڑے اچھے افسران اور بڑے بڑے اچھے فنکار وہاں پہ آتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے. میں تو یہ کہوں گا، آپ یقین مانیں کہ ٹی وی نے جو ہمیں گروم، یعنی آپ جو کچھ سکھایا ہے نا، ریڈیو اور ٹی وی نے، اور ریڈیو کے بعد جب ٹی وی آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ فلانی چیز
جو گائی بھی ہے اس کا وہ تو یہ شخص ہے، مہدی حسن ہے، یہ نور جہان ہے، یہ جو بھی ہے، میرے والد صاحب استاد فتح علی خان. تو پھر پتہ لگا کہ یہ وہ فنکار ہیں جن کو ہم ریڈیو پہ سنتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا اور میں 73 میں نے پی ٹی وی سے آغاز کیا اور چکلالہ میں ہوتا تھا یہ اسٹیشن. تو وہاں ہم بہت جاتے تھے، بڑی ریکارڈنگ کرتے تھے. کتنی یادیں ہیں، کیا کیا آپ کو بتاؤں، کمال ہے. جب ریڈیو پہ آپ گاتے یا استاد فتح علی خان صاحب گاتے، دیگر استاد گاتے تھے، تو وہ تو آواز آتی تھی. جی. جب اس فنکار کو یا استاد کو آپ نے گاتے ہوئے بھی دیکھا، تصویر بھی آئی، تو پی ٹی وی سے پھر مقبولیت ملی فنکاروں کو؟ بالکل پی ٹی وی سے فنکاروں کو مقبولیت ملے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس وقت میرا پہلا پروگرام پی ٹی وی پہ چلا، بلیک اینڈ وائٹ تھا، شام کا ٹائم تھا، تو وہ جب چلا تو اور کوئی آپشن نہیں تھا. لوگوں کے ٹی وی بھی کچھ گھروں میں ہوتے تھے، محلے میں کسی کے گھر میں ٹی وی تھا. تو انہوں نے دیکھا، ہم بھی ادھر دیکھنے گئے، تو میں محلے کا ہیرو بن گیا. سارے گھروں سے نکل آئے اور رئیس ٹی وی میں. مطلب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میری پہچان ہوئی، لوگوں نے جانا. تو پورا علاقہ، پورا محلے کی عورتیں ہمارے گھر آ رہے ہیں کہ آج جناب. تو وہ میں ایک ہیرو سا بن گیا اس وقت کہ جی ٹی وی پہ آیا، ٹی وی پہ آیا، ٹی وی پہ آیا. تو ٹی وی نے تو پھر ایسی پہچان دی لوگوں کو کہ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے لیے اسکول کا درجہ، اکیڈمی کا درجہ، مطلب اسکولنگ ہماری تھی ریڈیو اور ٹی وی سے ہوئی ہے. تو ٹی وی نے تو بہت پہچان دی ہے جی لوگوں کو. آئیے ناظرین، میں آپ کو استاد رئیس کے فن کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور وائلن پہ آپ ان کی خوبصورت چیزیں دیکھیں گے، سنیں گے. یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا. ٹیلی ویژن کا ایک ایسا فیس جنہوں نے مقبولیت حاصل کی، جن کے ڈرامے جو ہیں وہ بہت عوام میں پاپولر رہے، اور لیلا زبیری نے ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جو محبتوں کا سفر ہے وہ جاری رکھا. میم، ہم جب جاتے ہیں اس ماضی کی طرف، تو وہاں پہ میڈم لیلا زبیری پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پہ نمودار ہوتی ہیں. کچھ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیسا اتفاق تھا کہ پہلی دفعہ جب آپ سکرین پہ آئیں، اور وہ کون سا لمحہ تھا، کون سا ڈرامہ تھا؟ 1985 کی بات ہے. میں کوئٹہ میں تھی، تو وہاں پہ کاظم پاشا صاحب سے ملاقات ہوئی، اور کاظم صاحب نے کہا کہ میرا ایک ڈرامہ کر لو. میں کوئٹہ میں اس وقت ذرا فیمیل آرٹسٹوں کا مسئلہ تھا، اتنی ملتی نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں ڈرامہ، تو صرف ایک ڈرامہ کر لو میرا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک کروں گی. انہوں نے کہا بس صحیح ہے، کیونکہ میں اس زمانے میں پڑھا بھی رہی تھی، بچے میرے چھوٹے تھے، ٹائم میرے پاس اتنا ہوتا نہیں تھا. تو ایک ڈرامے کا وعدہ کر کے میں نے وہ ڈرامہ کر لیا. کردار سیریز تھی، اور اس میں 50 منٹ کا کھیل تھا، آبرو.
اس میں نے کیا. اس میں میری جو بیٹی تھی چھوٹی سی تھی 4-5 سال کی, وہ بھی میرے ساتھ تھی. تو ہم نے وہ ڈرامہ کیا, اور جب وہ ٹیلی ویژن پر چلا تو شاید لوگ اس وقت کوئٹہ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. تو مجھے بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی ہوئی. مجھے اتنے لوگوں نے کال کیا اور اتنے لوگوں نے پسند کیا, اور بہت زیادہ مطلب میں اس سے بہت انکریج ہوئی. اور جب مجھے اس کے بعد دوبارہ غفران امتیازی صاحب جنرل مینیجر تھے, انہوں نے پھر مجھے کال کر کے کہا کہ یہ تو تم نے ایک کاظم کا پلے کر لیا, اب تم میرا ایک کر لو. تو میں نے کہا میں نے تو ایک کا وعدہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ تو کاظم سے کیا تھا نا, یہ تو میرا ہے. تو پھر امتیازی صاحب کو میں منع نہیں کر سکتی تھی, اتنے سینئر تھے. تو میں نے پھر ایک ان کا کر لیا. پھر کاظم بھائی نے کہا اب تو تمہاری قسم ٹوٹ گئی ہے ایک کی, اب تو چلو ایک اور کرو میرا. اس کے بعد پھر سیریل آ گیا. انہوں نے کہا اصل تو چیز سیریل ہوتی ہے. پھر سیریل چھاؤں تھا وہ کیا, بچوں کا سیریل تھا کوشش وہ کیا. بس پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا اور چلتا ہی چلا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج میرا کوئی نام ہے, میری کوئی پہچان ہے, تو وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کے سلسلے میں جب واقعات کچھ پیش ہے یا وہ یادیں, وہ کیسے شیئر کریں گے؟ جب میں نے ایک دفعہ, میرا پہلا ڈرامہ سیریل تھا, بلکہ اس سے پہلے خاکجہ ایک میں نے پلے کیا تھا, جو کہ میرے پسندیدہ کھیلوں میں سے ایک ہے. سنگل پلے تھا 50 منٹ کا خاکجہ. اس کی ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے. تو اس میں میرا ایک نومیڈ لڑکی کا کیریکٹر تھا, جو پھٹے ہوئے کپڑے اور منہ پہ کالک لگی ہوئی اور ایسا وہ سین تھا. تو وہ ہم وہاں پہ ایک بڑی وہاں کا جو بازار تھا اس میں شوٹ کر رہے تھے. تو وہاں بہت سارے فقیر تھے کھڑے ہوئے, آ کے وہ بھی آ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سامنے سے ہٹے, یہ ہم ذرا شوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کیوں, جب تم اس کا تصویر لیتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں لیتا, ہمارا بھی لو. تو وہاں پہ ہم شوٹ کر ہی نہیں سکے. پھر نیکسٹ ڈے ہمیں باقاعدہ پولیس ساتھ لے جانی پڑی, اور پھر جا کے ہم نے وہاں پہ شوٹنگ کی. جب پی ٹی وی کا کانٹینٹ تھا تو اس میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا, اور اس میں ضروری تھا کہ اینڈ میں کوئی پازیٹیو میسج دیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا کام ہی پازیٹیوٹی پھیلانا ہے سوسائٹی میں, اور وہ کام بخوبی انجام دے رہا تھا پاکستان ٹیلی ویژن. اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتی تھی کہ میں پی ٹی وی کا حصہ ہوں, کیونکہ وہ ایک بہت پازیٹیو میسج دیا جا رہا تھا اس وقت. تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے آگے بھی اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کام کرے, اور جو پرائیویٹ چینلز آ گئے ہیں اور جو کچھ وہ لوگ دکھا رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن, اس کے اگینسٹ جائے اور اپنی جو پرانی روایات ہے اس کو قائم رکھے. بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور لیلا زبیری کے مختلف رنگ ان کے ذہن میں, ان کے لیے کوئی بات چیت ان سے براہ راست کریں تو؟ جی میں پاکستان ٹیلی ویژن کو پہلے تو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. آج پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ ہے, اور اللہ کرے کہ ایسی بہت ساری سالگرہیں پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ مناتا رہے. اور میں اپنے تمام سننے والوں سے یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ پی ٹی وی کو پسند کیا ہے, اور اب بھی ضرورت ہے ہمیں آپ کے ساتھ کی. آپ کا ساتھ رہے گا تو پاکستان ٹیلی ویژن اور بہتر طریقے سے کام کر سکے گا. تو اپنی چیزوں کو اون کریں, اپنائیں, ان کو پسند کریں اور ان کو پروموٹ کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی شکریہ. آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا. لیلا زبیری ایک ویژن ہے, ایک سوچ ہے. معاشرے کا جبر بھی تھا, سختی بھی تھی, لیکن جب آپ اپنی پہچان کے لیے اور انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے سکرین پہ آئے تو لوگوں نے آپ کو بہت پسند کیا. پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین جو ہے بیسیکلی اصولوں, روایات, ٹریڈیشن اور محبتوں کا سفر ہے. یہ 26 نومبر 1964 سے آج تک جاری ہے. اس محبت کے سفر میں یہی فنکار ہیں, یہی آرٹسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو پوری دنیا میں معروف کیا, مشہور کیا, اس کا ایک نام بنا. لیکن سوال یہی ہوگا کہ ہر سال کی طرح ہم خوشی مناتے ہیں, ہم سالگرہ مناتے ہیں, کیا ہم اپنے اصولوں کے مطابق اپنی روایات کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ آج بھی اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو ایک آرٹسٹ, ایک فنکار جو اپنی پوری زندگی اپنی قوم کو دیتا ہے, اس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے.
ایک آرٹسٹ جس نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کی، اس کو آگے بڑھنے میں مدد دینی چاہیے، کیونکہ فنکار زندہ رہے گا تو فن زندہ رہے گا، اور پاکستان ٹیلی ویژن امین ہے اس بات کا کہ وہ فن کو پروموٹ کرتا ہے، وہ روایات کو پروموٹ کرتا ہے، وہ اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، اور اس میں اداروں نے اور آپ نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد